आप तो जानते हैं कि जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सीरत सहाबियात की, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काफ़िला निकला था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े चुने हुए लोग रखे हैं। इसका मतलब है कि हर बेटी तो नहीं निकल पाई, लेकिन जो चंद लोग निकले हैं, उनका फ़र्ज़ क्या है कि वो इसकी अहमियत को दूसरों के अंदर भी उजागर करें। तो आप सब एक फैमिली हैं और युसरा फैमिली के अंदर है और युसरा का मतलब एक आसानी है। तो जिस तरह आपके लिए इस चीज़ को बहुत ईज़ी करके रखा गया कि ना आपको लंबे चौड़े प्रोसेस से गुज़रना पड़ा और आपने आसानी के साथ इस कोर्स को एनरोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको तौफ़ीक भी दी। जो लोग अल्लाह ने रखे हैं वो बड़े शौक और जज़्बे के साथ कर रहे हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाहमुल कुरान के अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर क्लास के अंदर नज़रों के सामने होते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने आपको समझें कि फ़ौक़ियत दी है उन तमाम लोगों पर जो बाकी आपके इर्द-गिर्द रहते हैं। कैसे फ़ौक़ियत दी? जैसे देखिए सहाबियात, सीरत सहाबियात में जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी सहाबियात को तो नहीं डिस्कस किया जा रहा। अल्लाह ने कुछ सहाबियात को चुना, उनकी अहमियत और उनकी फ़ज़ीलत इतनी ज़्यादा थी कि उन पर लिखा गया। अब देखिए पढ़ने वाले भी हर कोई नहीं पढ़ रहा, पढ़ने वालों में भी चुने हुए लोग हैं और फिर पढ़ने वालों में जो चुने हुए लोगों में भी कुछ ऐसे हैं जो अमली ज़िंदगी की तरफ आते हैं। तो अगर कोई आप में से अमली ज़िंदगी की तरफ अभी नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी उनकी उसकी ज़हन साज़ी उस मुताबिक हो रही है कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ेगी, तो उसके पास एक रोल मॉडल होगी कि मैंने इसको फ़ॉलो करना है। अब हमारे मुआशरे में आप देखें कि अ, आज के दौर का अगर हम तकाबली मुवाज़ना करें, उस दौर में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि आज हमारी ख़वातीन कॉलेजेस में भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रही हैं, काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले। इसके अलावा हर औरत खुद को एक समझदार, इंडिपेंडेंट समझती है। इसके बावजूद भी औरतें महफूज़ नहीं, औरतों की वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं जो कि होनी चाहिए। यानी इतना कुछ है औरतों के पास। तब उस दौर के अंदर औरतों की तो सही तरीके से अभी तो ज़माना जाहिलियत से आगे बढ़ी थी। अभी नई-नई औरतों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने की। तो वो गुलामी की ज़िंदगी से निकल कर अभी नई ज़िंदगी में एंटर हुई, उन्होंने एक कमाल की औरतें खुद को साबित किया। आज की ख़तून बहुत आज़ाद है और कहा जाता है आज़ाद लोग ज़्यादा मुआशरे के अंदर काम कर सकते हैं और आज़ाद लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक लम्हे के लिए हमने तकाबली मुवाज़ना करना है कि आज के ख़तून और उस ख़तून में क्या फ़र्क है? हालाँकि अपॉर्च्युनिटीज़ इस दौर में ज़्यादा हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा औरत को मिलती है। ये गलत बात है कि औरत अगर ये कहे कि मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती, आप बाहर निकलें, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएँ, तो वहाँ आप अगर कभी गए नहीं लेकिन हम लोगों को ना स्क्रीन पे पाकिस्तान की चीज़ें देखने को मिलती हैं ना, इस वज़ह से हम अपने इस मुल्क के अंदर और इस मुआशरे के अंदर खुद को गैर महफूज़ समझते हैं। तो कोई पॉइंट जो आपको लगा हो कि क्या रीज़न है कि हम वैसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुज़ार पा रहे? कोई एक चीज़। जी, महविश मंज़ूर, आप बताइए कि आपके ज़हन में क्या चीज़ है कि जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा एक फ़र्क आ रहा है? जी मैम। जहाँ तक मुझे फ़ील होता है वो ये कि हमारे पास ना डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हम लोग अमल करने की कोशिश करें भी, जैसे हम पढ़ते हैं साहबियात के बारे में, तो पढ़ते वक़्त सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई गई थी वो ये थी कि जब आप एक दफ़ा
ہجرت کر لیتے ہیں، یعنی جب آپ ایک دفعہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ واپس چیزیں نہیں کرنی ہوتی، ان کا سیلف کنٹرول بہت تھا. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس ہیں جتنا بھی انوائرمنٹ ہمیں دیا جاتا ہے یا جو بھی ہماری اپنی کمزوریاں ظاہر کرنا چاہے انسان تو کر سکتے ہیں، ہم ڈسٹریکٹ بڑی جلدی ہوتے ہیں. ہم کرتے ہیں کام کچھ عرصہ کے لیے، جیسے اپنے اوپر کنٹرول کیا ایک ویک کے لیے، اگلے ویک تک ہمیں بات بھول جاتی ہے کیونکہ ہمارے آس پاس وہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ٹیکنالوجی بھی ہے اور کچھ ویسے بھی تھوڑا سا جہاں تک مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہ کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. ہمارے پیرنٹس ہمیں وہ بات نہیں سمجھا پاتے جو ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. تو ظاہر ہے جب ہم پیرنٹس سے دور ہوں گے، ٹیکنالوجی کے قریب ہوں گے، تو ہم وہ ساری چیزیں میڈیا سے سیکھیں گے. اور میڈیا سے اگر ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں، تو ہم پھر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں پھر وہ سمجھ نہیں آتی کہ عمل کس پہ کرنے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں سے عمل کرنے والی کون سی چیز ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک ڈائریکشن ٹھیک نہیں کرتے. جیسے یہاں پہ دیکھیں نا، اگر 20-25 اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ڈائریکشن ڈیفائن کی ہوئی ہے، یہ روزانہ کلاس میں ہوتے ہیں. اب وہ جو باقی 15-20 ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے یہ سیٹ ہی نہیں کیا ہوا کہ میں نے ہر حال میں کلاس لینی ہے. اب یہاں پہ جو آتے ہیں انہیں کوئی ایک بات تو سیکھنے کو مل جاتی ہے نا، تو انہیں وہ پورا ویک ذہن میں تو رہتی عمل ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں، کورسز بھی جوائن کر لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اپنے لیے اسپیسیفک کیا ہوا ہی نہیں کہ ہم نے کس چیز پہ عمل کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. تو سب سے جو مجھے اہم چیز لگتی ہے وہ یہ کہ پیرنٹس کو بہت قریب ہونا پڑے گا. انہیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے. وہ اور زمانے تھے کہ جب پیرنٹس اولاد کی طرف گھور کے دیکھتے تھے یا تھوڑا غصہ کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ ایسے نہیں کرنا، تو اولاد نہیں کرتی تھی. لیکن اب ایسے نہیں ہوتا. اب تھوڑے باغی بچے ہیں تو پیرنٹس کو ان کے قریب ہو کے انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ اسلام میں منع ہے، اور انہیں پازیٹیوٹی دینے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز اتھینٹک ہے، علم کی طرف آنا ہوگا. تو علم کی زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے یا وہ علم تو آ رہا ہے لیکن ہم اس کو ابزارو نہیں کر پا رہے، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمی کی وجہ ہے. علم، یہ پوائنٹ آپ کا بہت ہے اتھینٹک بھی. اس پہ یہ کہ علم ہم بہت زیادہ علم لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر کورس جوائن کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے کسی ایک کا بھی حق نہیں ادا کرتے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا لے لیں لیکن آپ اس کا حق ادا کریں. یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس کا حساب مجھ سے لینا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ایک امانت کے طور پر چیز دی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ قرآن کو پکڑنا، تھامنا، اس کو پڑھنا بہت ایزی اور بہت بے قدری سی چیز ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ لرز جاتا خوف سے، اور انسان اس کی قدر نہیں کر رہا. تو دیکھیے ہم تفسیر کی کلاسز جوائن کرنے کے بعد بھی کیوں اپنے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہم نے اپنے لیے چیزیں فرض نہیں کی، ہم چیزوں کو نفل سمجھتے ہیں. ہم نے تو فرضی نمازوں کو بھی نفل سمجھ لیا. ہمارے لیے ہر چیز نفل ہے، یعنی ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. ہماری عورت نے، ہمارے معاشرے کی، کیونکہ ہم صرف عورت کی بات کر رہے ہیں نا، تو انڈیپینڈنسی کا جو شوق ہے معاش کے اندر، اس کے بعد اپنے معاملات کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ادا کیے ہم لوگوں پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. زکوٰۃ جو کہ کتنا اہم فرض ہے اور ایک سال میں ایک دفعہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی لوگ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں کہ جی میری مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کے خلاف جہاد کیا گیا. آج ہم کسی کو اگر موٹیویٹ بھی کریں، کل مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ میسیجز فارورڈ کیے کہ میں نے ایسے ایک لڑکی ہے حافظ قرآن، اور میں نے اسے کہا کہ آپ ماشاء اللہ آپ نے حفظ کیا ہے اور آپ قرآن کی تفسیر بھی پڑھی ہے، تو مجھے آپ کی ایک بات جو ہے یہ اچھی نہیں لگ رہی کہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ اپنے ڈی پی لگائیے وداؤٹ حجاب، بال وغیرہ اوپن کر کے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اتنی ببرکت کتاب دی ہے، تو اس کا ہی تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
تو انہوں نے بالکل بھی آگے سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا کہ میری ڈی پی تو صرف گرلس دیکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے عورت کی بھی عورت سے ایک حیا ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو کھلا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں اس طرح کر سکتی ہوں. تو مطلب ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمیں کوئی, ہمارے پیرنٹس بھی کہے نا نماز کے لیے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے, اور ہم اندر سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے, اور کون ہوتا ہے بولنے والا. ایسی ہی بات ہے. تو جو مین ایک تو آپ نے بتایا نا سیلف کنٹرول نہیں ہے ہمیں. سیلف کنٹرول کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. ہم کمانا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں مرد کے آگے جھکنا نہ پڑے. ہم ڈگری اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رتبہ اتنا ہو جائے کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے. یعنی ہم لوگ جو ہیں بے لگام گھوڑے کی طرح آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ایک ہی چیز جو 2 پوائنٹس بہت خوبصورت پوائنٹس آپ نے سامنے رکھے ہیں, آپ اگر چاہیں تو ان کو نوٹ کریں, اور آپ خود بھی اپنے آپ کو سب جو یہاں پہ سن رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے. اور جب ہم مضبوط پرسنالٹیز بن جائیں گے نا, دیکھیں نا ہمارے لیے ہم تقابلی موازنہ کریں, جب ہم عمل ہو جائیں گے تو ہم ایک جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویر ہوں گے, اسباق ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کے اندر کمال کا صبر آ جاتا ہے. کسی بھی صحابیہ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں, سعودہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ, وہ واقعہ جو ان پر الزام لگایا تھا. زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر صبر کرتے کرتے, برداشت کرتے کرتے, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ فلاں ویڈیو میں نے یہ دیکھا تھا, ہم ایسے بھی تو کہتے ہیں نا. میں فیس بک پر سکرولنگ کر رہی تھی تو میں نے ایک ویڈیو میرے سامنے گزری, تو فلاں موٹیویشنل اسپیکر یا فلاں ایک مووی کا سین تھا, ایک ڈرامے کا سین تھا, اس میں لڑکی اس طرح سے کہہ رہی تھی. اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے ڈرامے کا سین بتایا, اگلے بندے کا کیا دل کرے گا جا کے میں کیا کروں, میں وہ ڈرامہ دیکھ کے اس کا تو یہ والا سین بہت اچھا تھا. بہت سے ڈرامے ہم اس طرح سے بھی شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک کلپ بہت اٹریکٹ کرتا ہے, جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو وہ اگلا بندہ بھی کرتا ہے. اس کی بجائے اگر ہم اس کی جگہ پہ ہم یہ کریں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جب میں نے پڑھا تو بڑا ایک ٹیسٹ والا آپ اگلے بندے کے سامنے بتائیں کہ اچھا میں نے ان سے یہ سیکھا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر وہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی زبان, آپ کا عمل کسی کو سیرت کے ساتھ جوڑ دے. تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈبل فیسز والا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے. اس لیے ہمیں دل و جان سے, دل زبان ہر جگہ سے ایک محبت کرنی چاہیے ان خواتین کے ساتھ, اور ان کے پیغام کو آگے اپنے عمل کے ذریعے پہنچائیں. کیونکہ ہر بندہ مبلغ بنے گا نا, سیکھنے والے نہیں رہیں گے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز کا بھی ایک تاثر صرف وقتی طور پر آنا شروع ہو گیا. آپ کے پاس اوتھینٹک علم اور اس کے بعد آپ کا اس پر عمل, یہ جو ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے, عمل موٹیویٹ کرتا ہے. اس لیے آپ پر ذمہ داری ہے, آپ پر ایک, آپ کے پاس ایک سمجھیں ایک نیا آپ کے پاس مشن ہے, ایک کمپین ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے. کمپین چلانی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے. جی ایک اور پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, پھر ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے. جی مس صفیہ مقصود, تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. آپ ایک مدر بھی ہیں اور آپ ایک کافی ایکسپیرینس آپ کے پاس زندگی کا کہ آج کے خواتین عمل کے اندر کیوں پیچھے ہے, حالانکہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کیوں لگتا ہے کہ آج نا ہم اتنے آزاد نہیں ہیں جتنی اس دور کی. ہم اگر پڑھا نا ہم نے وہ والا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا, یا شاید ہمارے مائنڈ سیٹ اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ انہوں نے خود شادی کی پیشکش کی. وہ خود اتنی تھی کہ انہوں نے خود کر سکتی تھی.
تو مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم اس قدر، حالانکہ اس دور میں تھا، اپنے پڑھا نا ہم نے کہ کسی نے اسلام قبول کیا تو خود اپنے بھیے پہ ایک گھر میں کچھ نے قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا، یہ تھا نا، جی جی بیوی نے کیا، شوہر نے نہیں کیا، تو لیکن انہوں نے اس کو اتنی آزادی دی کہ وہ کر سکتی، وہ اسی کو ساتھ لے کے چلے، دو مختلف مذاہب کو ساتھ لے کے چلے. تو آج مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ ایک گھر میں اس طرح رہ سکتے ہیں. اور عورت جو ہے نا بڑی جلدی چھوڑ دیتی ہے رستہ، تھوڑی سی پرابلمز آئیں. وہ آپ نے اتنا ایک بیسک پوائنٹ سامنے لایا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سیلف ڈیسیژن کی کمی ہے بہت زیادہ. ہمیں لگتا ہے ڈٹرمنیشن ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنے جم سکیں. بالکل جم نہیں سکتے، استقامت نہیں تھا. ہمیں کوئی کہے نا کہ دیکھنا تمہیں نقصان ہوگا، تم اچھا کام کر بھی رہے ہو نا تو ہمیں لگتا ہے واقعی ہوگا نقصان، ماما نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا. مثلا کوئی ہم کبھی کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نے کسی نے برا کیا ہمارے ساتھ، ہم نے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا. آگے سے کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس اپنا اپنا ہوتا ہے، کہتے ہیں تمہیں آگے بڑی دفعہ سمجھایا کہ اتنا لوگوں کے ساتھ خیر کا کام نہ کیا کرو، تمہیں لوگوں سے جوتیاں ہی پڑنی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیت کتنی پازیٹیو ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہیں کی بات سچی نہ ہو جائے، ہم خیر کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں، چاہے بہت جلدی، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیٹا ہو، بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس نہیں کا ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی. آپ کو ایسا کر سکتی ہیں جی، کوئی اب کی آواز بڑی کٹ. ایک لائف میں نے کہا کہ ہم فیصلہ خود نہیں کر سکتے. اور اگر کر بھی لیں تو اس فیصلے پہ یقین نہیں ہوتا، ہاں ڈر جی، ہوتا ہے کہ مجھ سے ہاں غلطی نہ جی، ہو جائے. ہاں جی. اور ہمارے آپ کو پتہ باپ ہے بھائی مجھے آپ ہمارے سب ہم پہ مسلط ہے، کہہ لیں کہ ہمارے سوچ پہ. یعنی اس وقت میں لوگ غلام تو تھے لیکن سوچ آزاد تھی، اور آج ہم سوچ آزاد ہیں لیکن ہماری سوچ ہاں غلامی جی، کی. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے سب سیکھا نا بنات النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، تو یہی سیکھا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھی. ساری سب کے فیصلے اپنے تھے. یس. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذہنی غلامی سے آزادی عطا کرے. ہم اگر ابھی تہذیب اور لوگوں کی تہذیب کو فالو کرتے کرتے نا تو ہمارے اندر ڈر سا پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے دین کو فالو کیا تو کہیں مغرب کے لوگ ہمیں دنیا سے ہی نہ نکال دیں. اتنا خوف، جاب کا ڈر، بہت سے ڈر ہمارے اندر آ گئے ہیں. اس وجہ سے بھی ہم بہت ڈرتے ہیں. ہم حجاب کرتے ہیں، جائیں نا تو ہم کہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں کہ ہماری نماز کا ذہن میں ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے لیکن وقت پہ نہیں ادا ہوتی.